अस्सलाम वालेकुम जी। यूक्रेन के अंदर पाकिस्तानी तलबा, पाकिस्तान के वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसी न किसी ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वो और पाकिस्तान से तालीम हासिल करने गए हुए लोग बहुत थोड़े हैं अगरचे तादाद में। लेकिन बहरहाल जो गए हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कह दिया है कि आप जो है वो रोमानिया के बॉर्डर के ऊपर आ जाएं और वहाँ से आपको, पोलैंड है या रोमानिया है, मेरा ख्याल है पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, आपको वहाँ पे कबूल कर लिया जाएगा। रोमानिया वो इंडिया ने किया है, ठीक है। पोलैंड को वैसे भी आजकल वर्कफोर्स की ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जंग यूक्रेन और पोलैंड की ज़्यादा अरसा तो चलनी नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। आबादी भी एक इशू हो सकती है, यूक्रेन का रकबा भी एक वजह हो सकती है। उस वहाँ पे मौजूद जो आबादी की तकसीम है कि बहुत सारे कुछ लोग जो हैं वहाँ पे अकलियत जो है वो अभी भी रूस की हामी और वो रूसी नस्ल लोग हैं, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो रूस के साथ हैं। वो इस हमले को जायज़ समझते हैं और वो इसे अपनी आज़ादी करार देते हैं। इन तमाम फैक्टर्स के बायस ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए। और अब वो जो है बेसिकली यूक्रेन के साथ जो ट्रेजडी हुई है, उस ट्रेजडी की तरफ कोई किसी का तवज्जो नहीं दी जा रही। यूक्रेन वो मुल्क है जहाँ पे लिटरेचर, कल्चर को और फाइन आर्ट्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। बिल्कुल वैसी ही अहमियत वहाँ पे फाइन आर्ट्स को हासिल है। परफॉर्मिंग आर्ट जिसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर एक्टिंग आ जाती है, जिसके अंदर पेंटिंग्स आ जाती हैं, जिसके अंदर और चीज़ें आ जाती हैं, इतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को अहमियत हासिल है, जिसकी इम्पोर्टेंस हासिल है। और जिस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक साबिक क्रिकेटर को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि 1992 में उसने वर्ल्ड कप जीता था, बिल्कुल इसी तरह जो उसके मौजूदा सदर साहब हैं उनको इसलिए मुंतखब किया गया कि वो हंसाते बहुत अच्छे हैं, यानी कि बुनियादी तौर पे मस्खरे थे। जब आप मस्खरा जो है वहाँ की कौम की इज्तिमाई अक़लियत का जनाजा उस दिन निकल गया, जब उन्होंने स्टेज में और टीवी के मुख्तलिफ शोज़ के अंदर मस्खरियाँ करने वाले एक मस्खरे को अपना सरबराह मुंतखब कर लिया, तो उनकी बदकिस्मती तो उसी दिन लिखी गई। यानी इस वक्त उनकी रियासत के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन वो जो मस्खरा है उसके जो यूट्यूबर हैं, जो कि उसने तनख्वाह याफ्ता बकायदा एक फौज रखी हुई है उस मस्खरे ने यूट्यूबरों की, वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ए यूक्रेन को खतरा नहीं गा, ए जरा साडा सदर है इसको, इसकी फैमिली को। और उस मस्खरे ने अपनी तकरीर में ये कह भी दिया, ठीक है। आप बुनियादी तौर पे असल इशू समझ नहीं पा रहे हूं। कहोगे मैं हंस के क्यों नहीं गल कर रहे, हंस के गल करांगा तो अगले होर नाराज हो जाएंगे, जो इसको फौरी तौर पे बंदूक का मुंह करके ना अपने सीने पे रख लेंगे, चला गोली, वो मैं तो गोली चलान दिया, ठीक है। वो जो मस्खरे को मुंतखब किया गया वहां पे, तो फिर सर्कस ही होना था ना। अब पूरी यूक्रेनी जो हैं उनके घरों के ऊपर बम गिर रहे हैं। 5 शहरों के ऊपर रूस ने इब्तदाई तौर पे हमला किया है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जंग के अंदर काम आ सकता है, जिसके अंदर एयरपोर्ट शामिल हैं, जिनके अंदर रेल शामिल है, उसकी पटड़ियाँ उड़ाई हैं उसने कुछ, और उसके एयरपोर्ट्स उड़ाए हैं ताकि वहाँ से एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर सके। ये जो 5 शहरों के ऊपर हमला हुआ है, उस मस्खरे ने कौम से खिताब करते हुए ये नहीं कहा कि कौम खड़ी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। वो कोई वजीर दिफा या दूसरे तीसरे जो हैं वो पैगामात दे रहे हैं। वो मस्खरा ये कह रहा है कि मेरी जान को बड़ा खतरा है, मेरे खानदान मैं टारगेट नंबर 1 हूँ और मेरी फैमिली जो है वो टारगेट नंबर 2 है। जब कोई कौम उसका इज्तिमाई मिजाज और ज़ौक़ इतना गिर जाए कि वो एक मस्खरे को मुंतखब कर ले, तो फिर उसके साथ यही होना चाहिए। उनकी सॉवरेनिटी ख़तरे में है, उनकी जो जोग्राफिकल एंटिटी जो है वो ख़तरे में है, ठीक है। और वो जो है उसको सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा नरगसियत का शिकार ये बुढ़ा मस्खरा जो है, जो यूक्रेन का सदर है, इस बुढ़े को इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। कि मेरा मतलब है कि वो और उसकी बीवी जो है वो ख़तरे में है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये नरगसियत का शिकार जो बुढ़ा मस्खरा है, इसने यूक्रेन को किस तबाही के धाने के ऊपर लाके खड़ा किया है कि अब वहाँ पे जो वो इलाके हैं जिनके अंदर रूसियों की अक़लियत है, वहाँ से निकलने वाले यूक्रेनियों को जो कि नॉन रशियन हैं,
ان کو وہ مردوں، عورتوں، بچوں تک کو قتل اور بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑ رہے، ان کو بھی مار رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ رشین رہ رہے ہیں، تو ہم یہاں سے بھاگ کے محفوظ مقامات پہ چلے جائیں، تو وہ تاک کے مار رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میڈیا کے اوپر اور یوکرینی میڈیا کے اوپر اس 72 سالہ بڈھے مسخرے کا نا آپ کو وہاں پہ ایک ڈرامہ لگا ہوا ملے گا، کیونکہ ان لوگوں نے غلطی کی تھی یا ان سے کروائی گئی تھی، کسی بھی صورت کے اندر وہ بڈھا مسخرہ جو ہے وہ ان پہ مسلط ہو گیا۔ اب خیر یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بسر کے طور پہ۔ یہاں پہ جناب ایک اور ہو گیا، کچھ لوگ بچے جو ہیں ہمارے، خاص طور پہ یہ منڈی بہاؤالدین کے گجرات کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ ان بچوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ نہ تو انہوں نے کوئی صلاحیت حاصل کرنی ہے، کوئی کرافٹ مین شپ لینی ہے، کوئی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہے، نہ اسکول کا منہ تکنا ہے۔ وہ بچپن سے یہ ایک خواب دیکھتے ہوئے جوان ہوتے ہیں کہ میں ایران دے رستے جعلی پاسپورٹ دے اوپر نہ یورپ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یورپ کا بھی ایک حصہ ہے نا، ذرا ان کے پاس ورک فورس بھی ذرا کم ہے، تو وہ باہر سے لوگوں کو ذرا آنے دیتے ہیں کہ چلیں لو پیڈ جاب کے لیے یا کم از کم ہارڈ جابز کے لیے ان کو ہارڈ ورکنگ لیبر دستیاب ہو جائے۔ تو یہ وہاں پہ آپ کو ہر ملک کے اندر یہ لوگ جو اس طرح مہاجر بن کے، کوئی جعلی بن کے، کوئی یہاں سے کوئی افریقہ کے راستے وہاں تک پہنچا ہے اور کوئی ترکی کے راستے وہاں تک پہنچا ہوتا ہے، جیسے ہی ان ملکوں کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کوئی ان میں سے اپنے آپ کو سٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اور فوری طور پہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کچھ افراد کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر جگہ کے اوپر لیگل طریقے سے گئے ہوئے ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی اکثریت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کی ہوتی ہے۔ جب کووڈ 19 آیا، کووڈ 19، تو اس وقت چائنا کے اندر بہت سارے بچے ہمارے پڑھ رہے تھے، کچھ ورکر کی تعداد نسبتاً کم تھی، چائنا چونکہ بڑی کلوز سوسائٹی ہے، اور ان بچوں نے جو تھا وہ سر کے اوپر اٹھا لیا کہ جناب ہمیں یہاں سے نکالیں۔ چائنیز نے اس وقت انہیں کہا، اور بار بار کہا، اور تصریح کے ساتھ کہا، اور زور دے کے کہا کہ دیکھیں ہمارے اوپر ایک مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، پوری دنیا ہماری طرف فنگر پوائنٹنگ کر رہی ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا زیادہ بڑھے گا، آپ مت جائیے، ہم آپ کی اسی طرح رکھوالی کریں گے جس طرح ہم کسی بھی چینی کی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو دیں گے، کیونکہ آپ کے جانے سے ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو اسکالرشپ کے اوپر چینی خرچے کے اوپر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کو مہینے کا ₹1,00,000 پاکستانی سے زیادہ کا سٹائپنڈ ملتا تھا، ادر دین فری ایجوکیشن اینڈ فری اکوموڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے جناب کھپ ڈال دی کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، تو آ گئے واپس، فلائٹیں گئیں یہاں سے پاکستان سے، جو وہاں سے پک کر کے لوگوں کو لے کے آئیں۔ جب ہم ایک دفعہ وہاں سے آ گئے تو اب ان کی مرضی تھی، اب پچھلے 1.5 سال سے احتجاج کرنے لگے ہوئے ہیں ہمیں واپس لے کے جاؤ۔ وہ کہنے نے جناب جنہاں نوں مرضی لے جائیے دنیا دے وچ، تہانوں نہیں لے کے جانا، تمہیں نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ جس شخص کے اوپر آپ کو مان ہو نا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا تھرو تھک اینڈ تھن، جب وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، جب آپ کی وہ بیک سٹیبنگ کرتا ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان باقی وہ کہتے ہیں جی انڈیا سے چلے گئے، بنگلہ دیش سے چلے گئے، پاکستان سے بچے، وہ اس دکھ میں چائنیز نہیں بلا رہے کہ یار انہوں نے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا تھا نا کسی بھی اس طرح کے کرائسس کے اندر۔ اور ان عقل کے اندھوں نے اس وقت چائنا کے خلاف جو کووڈ کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس میں اضافہ کیا۔ ہم نے واپس آ کے ہم نے یہاں پہ بڑے یوٹیوب کے اوپر پروگرام کیے، ہم نے بہت کچھ کیا۔ یہ پاکستان جو واپس آئے تھے نتیجے کے طور پہ چائنا کی مزید بےزتی ہوئی، وہ تو انہوں نے سنبھال لی، لیکن ہم نے اس میں ایڈیشن کی، کوئی کمی نہیں کی آگے واپس ہم نے۔ تو اب میری یہ خواہش ہوگی، بلکہ دعا ہوگی کہ یہ جو بچے یوکرین سے نکل رہے ہیں، دیکھیے ہنگری ہے اس کے ساتھ، دوسری طرف روس اس طرف ہے، درمیان میں یوکرین آ گیا، ادھر ہنگری ہے، سلواکیا ہے، ادھر بوسنیا بھی ہے، ویسے آپس کی گل ہے، تھلے رومینیا ہے، اوپر پولینڈ ہے۔ یار ان بچوں کو وہیں پہ ہی ان ہمسایہ ملکوں کے اندر کوئی ایمرجنسی کر کے تو اکوموڈیٹ کروا دیجئے۔ اور یہ جنگ جو ہے وہ ہفتہ 2 ہفتے اور چل جائے گی، لیکن ان کا جو تعلیمی نقصان ہوگا، اور یوکرینین پھر ان کے ساتھ جو نپٹیں گے جس طرح چائنیز ہمارے لوگوں کے ساتھ نپٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ وہاں سے ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ جی بم برس رہے ہیں. تو بھائی آپ کو کہا کس نے تھا کہ دارالحکومت آئیے؟ جی ہماری امبیسی نے کہا تھا. اب امبیسی رابطے میں آ رہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عقل نہیں دی تھی؟ آپ پرلی طرف چلے جاتے, ادھر سلواکیہ کو نکلتے, ادھر ہنگری کو نکلتے, ادھر رومانیہ کو نکلتے, ادھر جا کے نکلتے. جب جنگ کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی تو ان ممالک نے بارڈر کھولنے تھے. مطلب یہ بنیادی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس پھر اب جو ہے وہاں سے آنے کی بہت جلدی ہے ان کو, اور جب یہ آ جائیں گے اور یہاں پہ 2-2 3-3 مہینے 6-6 مہینے پاکستان میں تکے کھا لیں گے, پھر ان کو جانے کی بڑی جلدی ہوگی, مظاہرے کر رہے ہوں گے, یہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی رستے کی توفیق ہی نہیں دی اس قوم کو. اب ان کے لیے مجھے بھی کہا گیا کہ آپ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں. میں نے کہا جی میں تو بالکل نہیں کروں گا, بلکہ میں آپ کے خلاف ولاگ کروں گا. یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو وہیں پہ کسی ہمسایہ ممالک کے اندر سٹے کرنا چاہیے, سسٹین کرنا چاہیے, جو جنگ کے اندر انوالو نہیں ہے اور جس میں ابھی تک وہ نہیں جنگ کے آثار پہنچنے کا, وہاں پہ آپ سسٹین کریں. کوشش کریں کہ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے تھے, اگر پڑھ رہے تھے, اپنے کریڈٹ وہاں پہ کسی لوکل یونیورسٹی کے اندر ٹرانسفر کروا لیں. اسکالرشپ تو یورپین یونین کا ہوتا ہے نا, تو وہ تو یورپین یونین کے تمام ممالک کے اندر کارآمد ہو جائے گا. تو اس لیے آپ واپس تشریف نہ لائیں, آپ وہیں پہ سسٹین کرنے کی کوشش کیجئے. جی اتنا ڈر لگتا تھا تو پھر اماں جی دی بغل میں سے نکل کے گئے کیوں تھے؟ ٹھیک, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو تمام قسم کے تھریٹس کے لیے تیار ہو کے نکلنا چاہیے, اور وہ جو والدین بھیجتے ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے. انٹورڈ سچویشن ہے. جو سروے ہوا تھا اس کے اندر, اس ملک کے اندر, آخری بات کرنے جا رہا ہوں, جنگ سے 3 دن پہلے جو سروے ہوتا ہے اس میں 46% یا 52% لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اگر اتنی بڑی تعداد یوکرینین کی یہ بلیو کر رہی تھی کہ جنگ ختم نہیں ہونی, جنگ شروع نہیں ہونی, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو شروع بھی ہوئی ہے, جو نام نہاد جنگ ہے, اب اس کا یوکرین اور رشیا کا کیا مقابلہ ہے, لیکن اگر یہ جنگ شروع بھی ہو گئی ہے تو یہ مطلب کہ وہی ہوگا, مختصر سی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی ہونی ہے تو بھائی جان آپ اپنا کیریئر تباہ کرنے کی بجائے وہاں پہ کسی ہمسایہ ملک کے اندر کوئی ادارہ دیکھیں, پاکستان کی ایمبیسی انوالو ہو. فی الحال جو ہے وہ پاکستان نے, میرا خیال ہے, پولینڈ کے بارڈر کے اوپر اپنا ایک ڈیسک قائم کر دیا. اچھی بات ہے. پاکستان کے ادارے اگر انہیں کام کرنے دیا جائے, میرا دوسرا ولاگ ہے جس میں میں دفتر خارجہ کی تعریف کر رہا ہوں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے اندر بہت کمپیٹنٹ لوگ کام کرتے ہیں اگر انہیں کوئی کام کرنے دے تو. اور جیسے ہی طلعت صاحب جیسے جرنلسٹوں نے ان کی جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کی ہیں, تو کیو یعنی کہ یوکرین کے دارالحکومت کے اندر تو ہمارا سفارت خانے کا رسپانس نہیں آیا, لیکن وہ جو ہمسائے کے اندر جو ہے پولینڈ کے سفارت خانے نے کہا کہ جی ہم بارڈر پہ کھڑے اپنے سینے کھولے ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ادھر پہنچ جائیں, ہم ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیں گے. اب ٹھیک دیکھیے کیو ذرا پرلی طرف ہے اور رومانیہ بھی میرے خیال ادھر ہی پڑتا ہے, تو فاصلہ ذرا کم ہے, تو اس لیے شاید انہوں نے دیا ہے. اس میں یاد رہے کہ بھارت جو ہے وہ رومانیہ کے ذریعے اپنے تمام شہری وہاں سے میرے خیال 72 گھنٹے پہلے ہی نکال چکا تھا. جنگ کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی پیوٹن کی وہ والی جو ڈکری انہوں نے جاری کی تھی اس داخل ہوتے ہی نکال چکا تھا. پیوٹن صاحب نے جی بہت غلط کیا ہے. اس کی کسی طور پہ کسی قیمت پہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس کا سد باب ہونا چاہیے, ان کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے, اور ان کو شٹ اپ کال سے پہلے پاکستان کے اندر ان مذہب فروشوں کو اور ان ولاگ فروشوں کو بھی شٹ اپ کال ملنی چاہیے جو اس وقت روس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو خبر ہو کہ اگر آپ روس کے اس حق کو تسلیم کر لیں گے تو کل کو آپ کا مشرقی ہمسایہ بھی اس طرح کا حق جتا سکتا ہے. کوئی خدا کا خوف کیا کریں, کوئی عقل کو ہاتھ مارا کریں, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کھوپڑیوں میں نہیں بھری ہوئی. آپ کی کھوپڑیوں میں صرف لائکس بھرے ہوئے ہیں جو آٹو میکینیکلی جنریٹ ہوتے ہیں کینیڈا سے, ساؤتھ افریقہ سے, لندن سے اور تھائی لینڈ سے, اور جس سے آپ کو ڈالر ملتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی کمائی جو ہے یہ آپ کے دماغ کے اندر بھوسے کی طرح بھری ہوئی ہے, اور آپ ہر قومی مفاد کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیڑا غرق فرمائے. آپ روس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں اور قرآن سے اس کی تعویلات لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں روس نے حملہ کیا ہے ایک آزاد ملک کے اوپر جو کہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے، اس کی ہر صورت کے اندر مذمت کی جانی چاہیے، ورنہ اس کے اندر اپنا مستقبل دیکھ لیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔